बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हज़रात सामिईन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसामी का ये सबक नंबर 9 है। पहले आप इबारत देखें, वला लिशर्तिल ईमान फ़ी रक़बति कफ़ारतिल यमीन वज़्ज़िहार वफ़ी मसरफ़ि सदक़ात लिअन्नहु तादियतुन इला मा फ़ीहि नस्सुन बितग़य्युरिही। यहाँ तक इंशाअल्लाह सबक होगा। वला लिशर्तिल ईमान फ़ी रक़बति कफ़ारतिल यमीन वज़्ज़िहार पहले बताया जा चुका है। ला के बाद एक फ़ेल महज़ूफ़ है, ला यस्तक़ीमु तालील। क़यास दुरुस्त नहीं है। तालील बमाना क़यास। ला यस्तक़ीम दुरुस्त नहीं है, क़यास दुरुस्त नहीं है। ईमान की शर्त लगाने के वास्ते कफ़ारे यमीन और कफ़ारे ज़िहार में और सदक़ात के मसरफ़ में, इसलिए कि ये मुतअद्दी करना होगा इलामा ऐसी चीज़ की तरफ जिसके बारे में नस मौजूद है, बितग़य्युरिही उसके बदल जाने के साथ। ये तो तर्जमा हुआ। अब हम इबारत का मतलब समझते हैं। आपको ये मालूम है हज़रत मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह क़यास की शर्तों को ज़िक्र कर रहे हैं। पहली शर्त क़यास की आई थी, अल्ला यकून अल अस्ल मखसूसन बिहुक्मिही बिनस्सिन आखर, असल का हुक्म मखसूस ना हो। असल का हुक्म मखसूस होगा तो भी क़यास दुरुस्त नहीं। जैसे हज़रत खुज़ैमा की गवाही का ज़िक्र आया था। अब उनके ऊपर दूसरे को क़यास नहीं किया जाएगा, चूँकि क़यास से अगर दूसरे के लिए हुक्म साबित कर दिया तो इख्तिसास का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा, इख्तिसास का फ़ायदा बाक़ी नहीं रहेगा। दूसरी शर्त आई थी कि वो क़यास का हुक्म ख़ुद ख़िलाफ़ क़यास ना हो, असल का हुक्म ख़ुद ख़िलाफ़ क़यास ना हो। अल्ला यकून अल अस्लु मअदूलन अनिल क़यास, जो हुक्म ख़ुद ख़िलाफ़ क़यास होगा, ला युक़ासु अलैहिल आखर, उसके ऊपर दूसरे को क़यास नहीं किया जाएगा। तीसरी शर्त आई थी जो लंबी थी और बताया था कि इस तीसरी शर्त के ज़िम्न में 4 शर्तें मौजूद हैं। तीसरी शर्त ये थी कि हुक्म शरई हो, बिअैनिही उसको फ़रा की तरफ मुतअद्दी किया जाए, वो फ़रा उसके हम मिसल हो और उस फ़रा के सिलसिले में कोई नस ना हो। ये जो तीसरी शर्त थी, इसमें 4 शर्तें हैं। उसके ऊपर बात आई थी कि चारों शर्तों पर हज़रत मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह एक एक मसले की तफरीक करेंगे। हुक्म शरई होना चाहिए, लिहाजा हुक्म लुग़वी की बुनियाद पर क़यास नहीं होगा। जैसा कि शवाफ़ हज़रात का ख़मर के सिलसिले में क़यास करना कि उसके माना मुख़ामरतुल अक़्ल के अक़्ल को ढाँपना, तो तमाम शराबों का हुक्म उन्होंने यकसा कर दिया ख़मर के माना को देखते हुए। दूसरी बात, बिअैनिही उसको फ़रा की तरफ मुतअद्दी करना चाहिए, लिहाजा अगर बिअैनिही मुतअद्दी करना ना हो तो वह क़यास भी दुरुस्त नहीं होता। जैसे ज़िम्मी के ज़िहार को क़यास कर लिया शवाफ़ ने मुस्लिम के ज़िहार पर कि मुसलमान का ज़िहार दुरुस्त है, तो काफिर ज़िम्मी का ज़िहार भी दुरुस्त होना चाहिए। हमने कहा हम इस हुक्म को आप बेआइनी मुतअद्दी नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम का ज़िहार कफ़ारा देने की वजह से उसकी हुर्मत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़िम्मी के ज़िहार की हुर्मत ख़त्म नहीं होगी। वो कफ़ारा नहीं दे सकता, काफिर है, ज़िम्मी है, और काफिर शख्स कफ़ारे का अहल नहीं है। और तीसरी बात आई थी कि वो फ़रा उसके हम मिसल हो, उसके हम मिसल हो, दोनों में मुसावात और बराबरी होनी चाहिए।
اسی لیے بھول کر افطار اگر کسی شخص نے کر لیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناسی کے اوپر ہم مکرہ اور خاطی کو قیاس نہیں کریں گے۔ شوافع نے مکرہ اور خاطی کو قیاس کر لیا ناسی پر کہ جیسے ناسی بھول کر کھانے پینے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، مکرہ اور خاطی کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جس کو جبراً جس کا روزہ توڑا گیا وہ مکرہ ہے، خاطی کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہم کہیں گے کہ یہ دونوں ہم مثل نہیں، کیونکہ ناسی کا عذر قوی ہے۔ ناسی نے جو کھایا پیا ہے شارع نے اس کو اپنی جانب منسوب کر لیا، حدیث میں آیا انما اطعمک اللہ وسقاک، لیکن مکرہ اور خاطی کے عذر کو شارع نے اپنی جانب منسوب نہیں کیا ہے، تو اس لیے اس کے عذر دونوں کے عذر میں مساوات اور برابری نہیں۔ ناسی کا عذر قوی ہے، مکرہ اور خاطی کا عذر ادنا ہے، کمتر ہے، لأن عذرہما دون عذرہ۔ یہ گزشتہ سبق کا ایک خلاصہ تھا۔ اب یہ سمجھیے کہ اسی طریقے سے تیسری شرط میں چوتھی بات یہ آئی تھی کہ ولا نص فی، اس کے سلسلے میں نص موجود نہ ہو۔ اگر فرع کے سلسلے میں نص موجود ہے تو اس کے اوپر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ بات بھی صحیح ہے، جب نص موجود ہے تو قیاس کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کے بارے میں آپ تفریح سنیں جو آج کا اصل سبق ہے۔ ولا لشرط الایمان فی رقبۃ کفارۃ الیمین والظہار۔ غور سے سنیں گے، کفارے کی بات آئی، پہلے سمجھ لیں کفارہ کیا ہوتا ہے، کفارے کا مفہوم۔ شریعت نے بعض گناہوں پر کفارہ مقرر کیا ہے تاکہ اس کفارے کی وجہ سے مومن کا گناہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اسی لیے کفارہ اس کا نام دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کفر یکفر، تکفیر کے معنی آتے مٹانا، ختم کرنا۔ کفارے کی وجہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کفارہ کفر سے اس کے معنی چھپانے کے بھی آتے ہیں۔ کافر کو بھی کافر اسی لیے بولا جاتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے۔ کسان کو بھی قرآن کریم میں کفار کہا، اعجب الکفار نباتو، چونکہ کسان بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے۔ کفارہ کو کفارہ اس لیے کہا گیا کہ کفارہ بھی انسان کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ بعض گناہوں پر شریعت نے کفارہ مقرر کیا ہے۔ کفارے کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں پر اصل بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب یمین اور زہار کے کفارے کو ذکر کیا ہے تو وہاں پر غلام کے مومن ہونے کی قید نہیں ہے، اور قتل خطا کے کفارے کو ذکر کیا۔ اگر کسی نے خطاً کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس میں مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ آپ کو 5ویں پارے کی آیت یاد ہوگی، من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، جس نے کسی مومن کو خطأً قتل کیا تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ کفارے قتل کا ذکر ہے۔ قتل اگر خطأً ہو جائے تو اس میں مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اور جب قرآن کریم نے قسم کے کفارے کو ذکر کیا 7ویں پارے میں تو وہاں پر مطلق ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کئی کفارے کو ذکر کیا۔ 7ویں پارے میں جو قسم کا کفارہ ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تبارک و تعالی لغو قسموں میں تمہاری گرفت نہیں کرتے۔ ہاں جو یمین منعقدہ ہو اس میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکڑ کرتے ہیں۔ فکفارۃ اطعام 10 مساکین، 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانی کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا 10 غریبوں کو کپڑے پہناؤ، او تحریر رقبہ۔ یہ دیکھیں رقبہ آیا ہے، یہاں پر مومنہ کی قید نہیں ہے۔ قسم کے کفارے میں مطلق غلام کو آزاد کرنا کافی ہے، مومن غلام ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے زہار کا ذکر 28ویں پارے میں ہے، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے، چھونے سے پہلے حکم دیا اگر تم نے زہار کر لیا ہے تو ایک غلام آزاد کرو، وہاں پر بھی مومن کی قید نہیں ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں جب ہر جگہ الگ الگ نص موجود ہے، قتل خطا کی الگ نص موجود ہے، کفارہ یمین کی الگ نص موجود ہے،
کفارہ زہار کی الگ نص موجود ہے، لہذا کسی کو کسی پر قیاس نہ کیا جائے۔ جو مقید ہے قتل خطا میں کہ مومن غلام ہونا چاہیے وہ مقید رہے گا، جو مطلق ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، لہذا قتل خطا میں مومن غلام کفارے میں دیا جائے گا، اور کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں غلام کا مومن ہونا ضروری نہیں۔ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جائے گا، چونکہ الگ الگ نص سب کے بارے میں موجود ہے۔ قیاس کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے یہ ہے لا نص فی نص نہ ہو، یہاں پر تینوں کی الگ الگ نص موجود ہے۔ ایک جگہ مومن ہونے کی قید ہے، باقی دو کفارے، کفارہ یمین، کفارہ زہار میں مومن ہونے کی قید نہیں ہے، لہذا ہم ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کریں گے۔ حضرت شوافی نے قیاس کر لیا اور کہا کہ جیسے کفارہ قتل میں غلام کا مومن ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں بھی غلام کا مومن ہونا ضروری ہے، لیکن یہ قیاس درست نہیں، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، نص موجود ہے۔ پھر قیاس کا ایک اور نقصان ہے یہاں، اگر ہم قیاس کر کے ہر جگہ مومن ہونے کی قید لگا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے قتل خطا میں جو قید ذکر کی ہے اس تقیید کا فائدہ باطل ہو جائے گا۔ اللہ نے جس کو مطلق رکھا ہے اس کو ہم مطلق رہنے دیں، جس کو مقید رکھا ہے اس کو ہم مقید رہنے دیں، تاکہ اطلاق اور تقیید کا فائدہ باطل نہ ہو۔ اللہ نے قتل خطا میں اگر غلام کا مومن ہونا ذکر کیا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی کہ قتل بڑا جرم ہے، کسی کو قتل کرنا چاہے خطان ہو، بڑا گناہ ہے، تو اس کے لیے کفارہ بھی بڑا ہونا چاہیے کہ غلام مومن ہو، چونکہ مومن غلام کی قیمت زیادہ ہوگی۔ مومن کے اوصاف اچھے رہتے ہیں، مومن کے صفات اچھے ہوتے ہیں، صفات کی بنیاد پر غلاموں کی قیمت گھٹ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اونچے صفات والے غلام کی قیمت زیادہ ہوگی۔ مومن غلام کے اللہ نے قید لگائی ہے۔ دیگر غلاموں میں جو بھی غلام میسر، دیگر کفاروں میں جو بھی غلام میسر ہو اس کو کفارے کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کر کے ہم اطلاق اور تقیید کے فائدے کو باطل نہ کریں، پھر نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہ کریں۔ وَلَا لِشَرْطِ الْإِيمَانِ فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالزِّهَارِ، قیاس درست نہیں ہے ایمان کی شرط لگانے کے واسطے کفارہ یمین اور کفارہ زہار کے رقبے میں۔ یہ بات پوری ہوئی۔ اگلا مسئلہ مختصر سا ہے، وہ بھی سن لیں۔ وفی مصرف الصدقات، غور سے سنیں گے یہ مسئلہ، بہت توجہ سے سنیں، اللہ تبارک و تعالی ذہن نشی کر دے۔ صدقات اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں مشہور مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جاتی ہے تو مسلمان فقیروں کو ہی زکوٰۃ دی جائے گی۔ نص یہاں موجود ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا جاؤ وہاں لوگوں کو اسلام کی باتیں سکھانا، اسلام کے فرائض بتانا، ارکان بتانا، زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتانا کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اور سنو زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی، مسلمان مالداروں سے، اور مسلمان فقیروں کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ یہ ایک نص واضح طور پر موجود ہے۔ یہ نص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت شوافی نے کہہ دیا جیسے زکوٰۃ کے سلسلے میں مسلمان فقیر ہونا چاہیے، فقیر مسلمان ہونا چاہیے، اسی طریقے سے باقی صدقات کے اندر بھی ایسے فقیروں کو ہی دی جائے گی جو فقیر کے مسلمان ہو۔ انہوں نے قیاس کر لیا زکوٰۃ والی نص پر۔ ہم نے کہا دونوں کی نص الگ الگ موجود ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ، وہ نص صراحت ہے زکوٰۃ کے واسطے، اور انما الصدقات للفقراء، یہ نص مطلق ہے فقراء کے لیے، لہذا دونوں نص کو ہم اپنی اپنی جگہ پر محمول کریں گے۔ جو مطلق ہے مطلق رہنے دیا جائے، جو مقید ہے اس کو مقید رہنے دیا جائے۔ ایک وضاحت یہاں ضروری ہے
مصرفی صدقات کی یہ دو جو مثال دی کہ جو مقید ہے مسلمان فقیر کے ساتھ، وہ حدیث ہے معاذ بن جبل والی، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اور جو عام نص ہے جس میں مومن کی قید نہیں ہے وہ انما الصدقات للفقراء، یہ عام شارحین نے یہی دونوں نص کو ذکر کیا ہے، لیکن بہت سے شارحین کو اعتراض بھی ہے کہ یہ نص پیش کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ انما الصدقات للفقراء، اس آیت کا تعلق بھی تو زکوٰۃ ہی سے ہے، اس لیے بہتر توجیہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نص تو مانا جائے انما الصدقات للفقراء جس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، اور اس آیت کی ہم تخصیص کر دیں حدیث معاذ بن جبل سے کہ گرچہ للفقراء یہ مطلق ہے، فقراء مسلم کا ذکر نہیں، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے اس کو ہم مقید کر دیں گے کہ مسلمان فقیروں کو ہی زکوٰۃ دی جائے۔ حدیث بھی قرآن کریم کی تفسیر ہے، تشریح ہے، توضیح ہے، تو ہم نے انما الصدقات للفقراء کو مقید کر دیا، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، تو مسلمان فقیر کو ہی دی جائے زکوٰۃ۔ لیکن باقی صدقات ہم دوسرے جو صدقات نافلہ وغیرہ ہیں دوسرے فقیر کو، غیر مسلم فقیروں کو بھی دینے کی اجازت ہے، اس کی نص الگ معنی ہم وہ ہے 28ویں پارے کی آیت سورہ ممتحنہ کی ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اس نص کو ہم مان لیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو اللہ تم کو نہیں منع کرتے ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اس آیت میں دیکھیں کافر کا ذکر ہے، یہاں پر مومن وغیرہ کی قید نہیں لگائیں گے، کافر کے ساتھ بھی صدقات نافلہ دینے کی اجازت ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو انما الصدقات للفقراء یہ پہلی نص ہوئی جس میں فقیر کو ہم نے مقید کر دیا مسلمان ہونے کے ساتھ، ایمان کی قید لگا دی، اور ایمان کی جو ہم نے قید لگائی وہ حدیث تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ پہلی نص ہو گئی جس میں ایمان کی شرط ہے، اور دوسری نص جس میں ایمان کی قید نہیں ہے وہ دوسری نص لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم، اس نص کو الگ مانے، یہاں پر کافروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، انصاف کا معاملہ کریں۔ اس نص کو الگ رکھیے، اس نص کو الگ رکھیے، لہذا اس دوسری نص میں ایمان کی قید لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ نے جہاں ایمان کی شرط ذکر کی ہے، مصرف زکوٰۃ میں ہم صرف وہیں ایمان کی شرط رکھیں گے، اور صدقات واجبہ میں بھی ایمان کی قید ہے، اور البتہ صدقات نافلہ میں ایمان کی قید نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور سن لیں، یہ جو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، سبق اب مکمل ہو جائے گا، یہ جو وجہ بیان کر رہے مصنف کہ ایمان کی قید کیوں نہیں لگائیں گے کفارہ یمین اور کفارہ ظہار میں اور مصرف صدقات میں، لأنہ تعدیۃ الی ما فیہ نص، یہ متعدی کرنا ہوگا اسی چیز کی طرف جس کے بارے میں نص موجود ہے، جیسا کہ کفارہ یمین کی الگ نص موجود، ظہار کی الگ نص موجود، کفارہ قتل کی الگ نص موجود ہے۔ تو جہاں مومن کی قید ہے وہاں مومن کی قید سمجھیں گے، جہاں نہیں ہے وہاں پر ہم اپنی طرف سے قیاس کرتے ہوئے مومن ہونے کی قید نہیں لگائیں گے۔ مصرف صدقات کی بھی وضاحت کر دیا، انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کے مصرف میں حدیث سے ایمان کی قید لگا دی گئی، لہذا اس کے اوپر ہم صدقات نافلہ وغیرہ کو قیاس کر کے وہاں پر فقیر کے مسلم ہونے کی قید نہیں لگائیں گے۔ صدقات نافلہ میں اجازت ہے، غیر مسلم کو بھی دینے کی اجازت ہے، وہاں فقیر کا مسلمان ہونا صدقات نافلہ میں ضروری نہیں، شواف حضرات نے قیاس کر لیا، لأنہ تعدیۃ الی ما فیہ نص۔ یہ بات ہوئی، آخری عبارت، آخری ٹکڑا ہے بتغیرہ، بدل جانے کی وجہ سے، اس کا بھی مطلب سمجھ لے بتغیرہ، اگر ہم قید لگا دیں جہاں ایمان کی قید نہیں ہے، اپنی طرف سے قید لگا دیں تو حکم بدل جائے گا۔ اللہ نے تو ایمان کی قید نہیں ذکر کی تھی کفارہ ظہار میں،
آپ نے کہہ دیا رقبت مومنہ، یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے یمین کی کفارہ یمین میں غلام کا مومن ہونا نہیں ذکر کیا تھا، اگر ہم ذکر کر دیں تو اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی بتغیرہ، اس لیے قید نہ بڑھائی جاوے قیاس کر کے، ورنہ تغیر کی وجہ سے حکم بدل جائے گا، عبارت کے بڑھا دینے کی وجہ سے، ایمان کی قید لگا دینے کی وجہ سے آیتوں کا حکم بدل جائے گا۔ اللہ نے مطلق رکھا ہے، مطلق رہنے دے، قیاس کر کے قید نہ بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کو آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔